अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। पाकिस्तान की सियासत यकीनन एक तलिस्म है। दुनिया भर में सियासत अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे जादुई तमाशे देखने में आते हैं, ये ज़रा मिसाल मिलना मुश्किल है। आज चौधरी फवाद ने बयान देते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान में मौजूदा कशीदगी को, ये जो मुंजमद हुई हुई तल्ख सूरत हाल है, अगर इससे कोई निकाल सकता है तो वो नवाज़ शरीफ हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ एक मंझे हुए और बहुत सीजन सियासतदान हैं और 1985 से सियासत में हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने वो चुटकी एक लेनी थी तो शहबाज शरीफ का जिक्र उन्होंने कहा ज़रूर किया कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन नवाज़ शरीफ से उन्होंने तमाम उम्मीदों का इजहार किया। अब ये वही नवाज़ शरीफ हैं जिनको सारी की सारी PTI या सपोर्ट बेस इंक्लूडिंग चौधरी फवाद रुए ज़मीन पर हर बुराई का वाहिद वजह अगर कोई बताई जाती रही तो वो नवाज़ शरीफ बताया जाता रहा। और शरीफ ख़ानदान के बारे में बताया कि 47 के बाद पाकिस्तान के अगर सबसे बड़ा कोई चोर डाकू पैदा हुआ तो वो शरीफ ख़ानदान है। अब वो सारे के सारे लोग जिनकी सियासत की बुनियादी इस नफरत पे उठी हुई है, आज अगर आके वो ये कहें कि नवाज शरीफ तो बड़ा एक यानी सीजन सियासतदान है और वही हैं जो इस तलखी से निकाल सकते हैं, तो हमें ज़्यादा हैरत का इसलिए इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यही कुछ होता है। ख़ुद नवाज शरीफ साहब अगर आप अपनी याददाश्त पर ज़ोर डालें तो आपको याद नहीं आएगा कि आखिरी इंटरव्यू उन्होंने कब दिया था, आखिरी गुफ्तगू उन्होंने कब की थी, कौम से गुफ्तगू उन्होंने कब की थी। वो बिल्कुल खामोशी के साथ पहेलियों की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान आने से पहले भी कोई उनकी बात गुफ्तगू बिल्कुल किसी ने नहीं सुनी थी। बहुत कम वो एक्टिव होते हैं। इंतखाबी जितनी मुहिम चली उसमें उन्होंने तकरीरें वगैरह ज़रूर की, लेकिन उसके बाद से फिर वो एक पुरस्कार खामोशी में पहेलियों की सियासत कर रहे हैं। कुछ नहीं पता कि वो मौजूदा सूरत हाल से खुश हैं या नहीं हैं। ख़ुद उनकी पार्टी से आवाज़ें ये आ रही हैं सारी इलेक्शन कैंपेन लड़ने के बाद कि यू नो व्हाट, नवाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार ही नहीं थे, सो यू नो हमने कैसा आपको बेवकूफ़ बनाया। सो एक तरफ ये तलिस्म है, दूसरी तरफ ये तलिस्म है। ख्वाहिश क्या की जा रही है? नवाज शरीफ अब क्या कर सकते हैं इमरान खान के लिए? उसकी रिहाई की तारीख चला दें। इसके अलावा कश्मीर में बदअमनी है, कुछ बात उस पर करेंगे। और पेशावर में जो यानी जो नज़ारे देखने में आ रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं वज़ीर आला और गवर्नर की पख्तूनख्वा की फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर, यानी ये जो गुफ्तगू जिस लबो लहजे में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो भी एक आप यूँ कहिए कि मिसाल है तमाम नौजवान नस्ल के लिए जो कि इनको फॉलो करती है, देखती है कि वो पहले गवर्नर हाउस पे धमकी आती है, वहाँ से धमकी आती है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और आज बात तू तड़ाक पे आ जाती है। अली अमीन गंडापुर ने आज तू कह के गवर्नर को मुखातिब किया कि तू अपने आप को जो ये समझता है मैं तेरी तबीयत ठीक कर दूंगा। ये है। और ये याद रहे कि ये सब सियासत करने वाले हमेशा इस्लाम का नाम भी लेंगे, तहजीब का नाम भी लेंगे। इनमें से हर कोई भलाई का दावेदार है। गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बिलाल गौरी साहब ने, इनको बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मुश्ताक मिनहाज साहब ने यूनाइटेड किंगडम से। दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मिनहाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस सारी, पहले तो वैसे तो अवामी एक्शन कमेटी, मुश्ताक मिनहाज साहब पहले तो सवाल मुझे आपसे खैर कश्मीर के हवाले से करना चाहिए जो वहाँ पे इस वक्त बेचैनी है, उसके बाद फिर मैं आपसे दूसरी बात भी करूंगा, लेकिन पहले कश्मीर के हवाले से बताइएगा। अवामी एक्शन कमेटी, आप तो 1 साल से ज़्यादा हो गया इनके एहतजाज को, अब ये वायलेंट हुआ कहीं जाके, तो ये आपके सामने ही ज़ाहिर है वहाँ पे डेवलप हुआ है। क्या इनकी मुतालबात हैं और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? अनीक, बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बड़ा बर्निंग इशू है और अगर पाकिस्तानी मीडिया में आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको आपने एक इशू के तौर पर सामने लाएं, लेकिन ये सारी डेवलपमेंट जो है इस वक्त वो इंडियन मीडिया से नशर हो रही है। ये बदकिस्मती है कि कभी हम देखा करते थे कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पर हम यहाँ पर PTV से लेके तमाम अखबार, TV, रेडियो, हर स्टेशन पे नशर किया करते थे, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर में एक अनरेस्ट है और पाकिस्तानी मीडिया में शायद उस तरह नहीं दिखाया जा रहा है जिस तरह इंडियन इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। काम शुरू हुआ था बिजली के बिलों की, जो एकदम पिछले साल जो है वो उसमें इजाफा हुआ और एक अनरेस्ट पैदा हुआ। लोग ज़रा यकीनन जब आपके जो माली मामलात हैं और जो खास करके आपकी परचेजिंग पावर है, जब वो खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद एक गैर यकीनी की सूरत पेश आती है हर घर के अंदर। तो वहाँ से शुरू हुआ था कि बिजली के निर्ख बढ़े थे, फिर आहिस्ता करते 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 जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के देरीना हल तलब मसाइल थे वो भी एक्शन कमेटियों ने उसमें शामिल कर लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि उनको इंगेज करने के लिए एक कमेटी तो बना दी गई आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात की क़यादत में, लेकिन उस कमेटी से 4 या 6 माह में सिर्फ 1 या 2 इजलास हुए और एकदम एक चीज़ तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब उनसे उनके तमाम मुतालबात मान दिए गए हैं।
جبکہ ایکشن کمیٹیاں یہ کہہ رہی تھی جو مختلف ہے، ایکشن کمیٹیاں میں کہہ رہا ہوں، ایکشن کمیٹی نہیں ہے، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک الگ جو اچھا اینٹی گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک اچھا اپنا فورم، تو وہ ان کے پاس گئی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ ہمیں نتائج نظر نہیں آئے. 4 ماہ کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا، وہ 4 ماہ کل 10 مئی کو ختم ہوئے، تو یہ کام شروع ہو گیا جی. آزاد کشمیر میں بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مختلف عوامل شامل ہیں، مختلف عناصر شامل ہیں، اور ایک آزاد کشمیر میں جو ایک اس وقت پولیٹیکل سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، وہ سیٹ اپ بھی لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں ذرا پی ایم ایل این بھی ایک اتحادی ہے اس پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے، جی لیکن وہاں پہ یعنی کوئی سیاسی جماعت، کوئی ایسے ایک پرائم منسٹر موجود، ان کی کیبنٹ بھی موجود ہے، لیکن اس گورنمنٹ کی جو لائبلٹی ہے، وہ پولیٹیکل ورکر جو ہے، جو بالکل گراس روٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جب آپ کو ہر طرف سے پتا ہو کہ آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا، تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں. اور بدقسمتی سے آج جو واقعات ہوئے ہیں تشدد کے، پرتشدد کارروائیاں کل سے جاری تھی، پرسوں سے بلکہ، تو یہ 2-3 دنوں میں اس وقت ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، اگر اس کو درست نہ کیا گیا، ان لوگوں سے بات نہ کی گئی ہو، تو یہ معاملات بہت آگے بڑھ سکیں. جب دیکھیں کسی تحریک کے اندر خون شامل ہو جائے، آج ایس ایچ او جو اسلام گڑھ ہے، جس کو اکال گڑھ پرانا نام تھا، وہاں ان کو گولی مار کے جو ہے نا شہید کیا گیا ہے. جی تو اسی طرح باقی پولیس بھی بہت شدید زخمی ہے، مظاہرین کے لوگ بھی زخمی ہیں جو اس میں شامل تھے. تو مارچ مظفر آباد کی طرف جا رہا ہے، ابھی راستے میں پہنچا ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ وقت ہے کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ان لوگوں کو باضابطہ طور پہ ان کی لیڈرشپ کو انگیج کرے اور گریونسز جس طرح سے بھی ختم ہو سکتے ہیں ختم کرنے کی کوشش کرے. کی کوشش کرے، ورنہ کسی کے یہ کنٹرول میں نہیں رہیں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں طاقت کے زور سے، یقیناً طاقت کا ایک آپشن ضرور موجود ہوتا ہے فورس کا، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقتی ہوتا ہے، اس کا کوئی لانگ ٹرم آپ کو ایفیکٹ نظر نہیں آئے گا. ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. غاری صاحب، یہ ابھی آپ نے ساری گفتگو کشمیر کے بارے میں جو سنی، آپ اسلام آباد میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کتنا کنسرن پایا جا رہا ہے اس کو تشویش ہے؟ 1 سال سے زیادہ ان کے مطالبات یعنی وہ احتجاج کرتے ہوئے ان کو ہو گیا ہے، سو ہم کتنا اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں؟ جی ناجی صاحب، بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اور بدقسمتی سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے اسی لیے ہیں کہ ابھی تک کسی نے ان معاملات کو اتنی سنجیدگی سے، اتنی ذمہ داری سے نہیں لیا جتنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کی جانی چاہیے تھی. اچھا، اس میں کچھ جو محرومیاں ہیں انہیں بھی دور کرنا چاہیے، کچھ جو شکایات ہیں ان کا ازالہ بھی یقیناً کرنا چاہیے، لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کا بھی ازالہ کرنا چاہیے. اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں انہیں یہ بات سمجھانی بھی چاہیے کہ آج تک جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں انہیں ہم نے اس طرح سے رکھا ہے لیکن جیسے ہتھیلی کا چھالا ہوتا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے ناز و نام کے ساتھ ان کے تمام ناز نخرے جو ہیں، ادائیں ان کی. اب مثال کے طور پہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہ جی چونکہ ہمارے ہاں ڈیم ہیں، ہمارے ہاں پاور جنریشن ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں جو بجلی ہے وہ کاسٹ ٹو کاسٹ دی جائے. اب یہ میں چھوٹا سا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا 232 ارب روپے کا بجٹ ہے. مشتاق منہاج صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. سردار تنویر الیاس جب وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، تو میں مظفر آباد گیا، میں نے خود ان سے یہ پوچھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ جو 232 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں نے کہا کہ جی آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہے، آپ کے ہاں جو ریونیو کلیکشن ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 5% بھی نہیں ہے. اب جب آپ حساب کی بات کریں گے تو حساب تو پھر ہر طرف سے ہوگا نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مغالطے ہیں، بہت غلط فہمیاں ہیں یہ جو دانستہ طور پہ جو ہے وہ پیدا کی گئی ہیں. کچھ جینون شکایات بھی ہیں، تو ان شکایات کا ازالہ بھی کرنا چاہیے اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کا پردہ بھی چاک کرنا چاہیے. جی مشتاق منہاج صاحب، آپ اس کامنٹ پہ کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ریئل لیڈرشپ کشمیر کی، وہ لیڈرشپ کہاں ہے جو سامنے آئی؟ یعنی اپنے لوگوں سے وہ خود کٹے ہوئے ہیں یا اپنے لوگوں کی نمائندگی کا یعنی دعویٰ کرنے کا وہ حق رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بلال بھائی نے بڑا اچھا کویسچن ریز کیا ہے کہ جی 232 ارب روپے کا جو ہے وہ پیسہ ہے، یہ وہ ان میں لوکل کلیکشن جو ہے وہ 5% پہ نہیں ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بھی سادہ بات نہیں ہے. اگر آپ ایک سرزمین کے اوپر آپ ڈیم بنائیں گے
تو بہرحال لوگ اس کی رائلٹی بھی مانگیں گے, اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ بھی مانگیں گے. جب آپ 1 روپیہ 10 پیسے جو خیبر پختونخوا ان کو بجلی کا خالص منافع دیں گے پر یونٹ, تو پھر یہاں پر 40 پیسہ دیں گے تو لوگ اس کا بھی ذرا حساب مانگیں گے. اسی طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر پیسے سے یہ یعنی جو کشمیر کا خطہ ہے نا جی, یہ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ آپ صرف پیسوں کا حساب کتاب لیں. نہیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی, میں بالکل آپ نے درست فرمایا. میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کشمیر اور باقی سیٹلڈ ایریاز میں فرق ہے. فرق ہے کشمیر کا اور باقی. دیکھیں بہت بڑا فرق ہے جی. باقی جو ملک ہے نا, باقی ملک 1947 میں آزاد ہو گیا جی, یہ تو یہاں پہ تو فائنل سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں نا, وہاں پہ فائنل سیٹلمنٹ ابھی ہوئی نہیں ہے. ابھی پاکستان بھی دعوے دار ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور انڈیا بھی دعوے دار ہے کہ ہمارا حصہ ہے. تو یہ معاملہ زیادہ حساس ہے. آپ کی بات درست ہے کہ حساس ہے, اور یہی میرا خیال ہے بلال کا بھی اشارہ تھا کہ ہمیں فوکس کر کے سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے. اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ حساب کتاب کی بات نہ کی جائے. جب حساب کتاب کریں گے نا تو پھر حساب کتاب میں بات جو ہے نا داڑھی سے مونچھ جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے گی. پھر وہ حساب کتاب میں آپ کوئی جیتے گا نہیں, سارے ہار جائیں گے. نہ آپ جیتیں گے, نہ کشمیری جیتیں گے, نہ ہم جیتے, کوئی بھی نہیں جیتے گا. دوسری بات آ جائے کہ دیکھیں آپ کی تحریکیں اور اس طرح کا ابھی وہاں پر مختلف عناصر اس میں شامل ہو گئے. اس میں خود مختار کشمیر والے لوگ بھی ہیں. جی ظاہر ہے, اب تو آئیں گے. اگر ایک انرسٹ آئے گا تو سارے پلیئرز آئیں گے. انڈیا بھی آئے گا, چین بھی دیکھے گا, امریکہ بھی دیکھے گا, بھارت نواز لوگ بھی شامل ہوں گے. اس میں پاکستان نواز, میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی کارکنان اس تحریک کے اندر موجود ہیں. ہم تو سب کو جانتے ہیں نا جی, ہم تو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, اخبارات دیکھ رہے ہیں, وہاں پر لوگوں سے براہ راست بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کس شہر میں, کس کس قصبے میں کون سا پولیٹیکل ورکر جو ہے سامنے آیا ہے. تو وہ سارے لوگوں کو انگیج کرنے کی بات ہے. آپ خالی انگیج کون کرے گا مناز صاحب؟ دیکھیں جی, ابھی دیکھیں نا یہ کام ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے ہمارے پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر صاحب کو کال کی اور ان سے یہ بات پوچھی. یقیناً بڑی اچھی بات ہے. ان کو بھی کہا کہ آپ رول پلے کریں. اسی طرح انہوں نے پرائم منسٹر اے جے کے سے بھی بات کی ہوگی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کرنی چاہیے. جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی اسمبلیوں کے اندر نمائندگی ہے, سول سوسائٹی ہے, ان سب کو لوگوں کو بٹھا کے صرف آپ ایک یہ کہہ دیں کہ جناب ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. یہاں پر آپ کہیں کہ جی یہ کہ جی انڈین نواز لوگ ہیں جی, یہ تو بھارتی دہشت گرد ہیں اور را کے ایجنٹ ہیں. اس طرح دیکھیں آپ کسی بھی بات کو مزید الجھا رہے ہوں گے. میں نہیں کہتا یہاں پر بھارت کی پینیٹریشن نہیں ہے. بھارت نے, انڈیا نے راولا کوٹ میں ایک پرانا ایک کشمیری مجاہد تھا, وہ جو اب بالکل ترک ملیٹنسی کر کے بالکل ایک عام زندگی گزارا تھا, ان کو مسجد کے اندر آ کے انہوں نے مروایا ہے راولا کوٹ شہر میں. تو ظاہر ہے اگر را کے یہاں پر سلیپنگ وہاں پر سیلز نہ ہوں اور ان کے لوگ نہ ہوں تو آپ راولا کوٹ میں آ کر کسی کو مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے. جی بلال صاحب, کشمیر کے ٹاپک پہ کوئی لاسٹ کمنٹ آپ دینا چاہیں تو پھر دے دیجئے, then we move forward. بس مختصراً میں یہی کہوں گا, مشتاق بناز صاحب نے جو بات کی ہے درست ہے. حساب کتاب کی طرف جائیں گے تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی اور بہت دور تک جائے گی. اور میں نے بھی جو بات کی ہے وہ میں نے اسی تناظر میں بات کی ہے کہ حساب کتاب نہ کریں, پیار محبت سے جو ہے وہ معاملات سلجھائیں, اور جہاں غلط فہمیاں ہیں ان کا جو ہے وہ ازالہ کریں. اور جب فاصلے پیدا ہوتے ہیں نا جی, تو پھر اس میں جو تیسری قوت ہے وہ ان لوگوں کو پھر موقع مل جاتا ہے. تو ظاہر ہے جتنے زیادہ فاصلے ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ مداخلت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس سے پہلے کہ پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. ناؤ آپ کا میں کامنٹ لینا چاہوں گا غاری صاحب کہ آج شفاعت چودھری صاحب نے جو فرمایا, اب میں دہرا کے کیا وقت آپ کا ضائع کروں, کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے بڑا وقت لگا دیا فواد چودھری صاحب نے یہ بات ریئلائز کرنے میں. اور ابھی بھی فواد چودھری صاحب کے ریئلائز کرنے سے کیا ہوتا ہے جی, فواد چودھری صاحب کی تو اپنی کوئی, ہمارے دوست ہیں لیکن ان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. اور سچ پوچھیں تو تحریک انصاف کے اندر تو کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہی فرد ہے جو مختار کل ہے, ایک ہی فرد ہے جو راہبر ہے اور جس کو ریڈ لائن جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پارٹی کیا, وہ تو ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں تو پھر تو یہ ملک بھی ہے یا نہیں ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی تو جو مینٹیلٹی ہے, سوچ ہے, وہ یہ ہے. تو جب سوال میرا یہ ہے, مطلب انٹرسٹنگ بات یہ ہے جی, میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس پہ ذرا کامنٹ ضرور کیجیے گا, پھر میں مشتاق صاحب سے بھی کامنٹ لوں گا. یعنی نواز شریف اب کیا کرے ان کے لیے, عمران خان کی رہائی کی تحریک چلا دے, یعنی کیا یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں, کیا کرے وہ؟
یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ابھی یہ 8 فروری کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس سے پہلے کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ بڑے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جمہوریت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نواز شریف کو کہنا چاہیے کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں, اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے, اگر عمران خان الیکشن نہیں لڑے گا تو میں بھی الیکشن نہیں لڑوں گا. تو میں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے, تو کیا تب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی؟ اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی تو پھر ہم بھی میاں نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ اور یہ توقع رکھنے میں جو ہے وہ حق بجانب ہے کہ وہ آج یہ مطالبہ جو ہے وہ رکھیں. اور ابھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیا کریں, وہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائیں؟ اچھا یہ پھر نواز شریف صاحب اب میرا خیال ہے تحریک چلانے پہ بھی تیار ہو جائیں گے, عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے پہ بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی کسی اس طرح کے کوئی مظاہرہ کیا جائے نا, دوسری طرف سے بھی کوئی تھوڑی بہت لچک دکھائی جائے. دوسری طرف سے یہ پوزیشن ہے کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ان سے بات نہیں کرنی, ہم نے تو ڈی جی آئی سے بات کرنی ہے, ہم نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے, یہ تو چور ہے, یہ تو ڈاکو ہے. اچھا جی مناز صاحب آپ کیا اس پہ کامنٹ کریں گے؟ ایک ہی وقت میں پیرالل دو چیزیں چلتی ہیں ساتھ میں, وہ سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑا چور ہے, لیکن وہی سیاستدان ہے, وہی معاملات کو آگے بھی چلا سکتا ہے. جی یہ جو بلال بھائی نے بات کی ہے نا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیا کون رہا ہے. اب وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ اب کسی بھی پولیٹیکل, میرے نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں بھی یا نہیں ہیں. جب انہوں نے تقریر کر لی تھی, پریس کانفرنس کر لی تھی, سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی, اس کے بعد ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر وہ خود جیل چلے گئے اور جیل کے بعد ابھی رہا ہو کر باہر آئے ہیں. تو ایک تو یہ کوئی پی ٹی آئی کا کمنٹ نہ سمجھا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو آنا چاہیے. دوسرا بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اب ظاہر میاں نواز شریف کی اپنی ایک ورک تو ہے, پولیٹیکل پارٹیز ان کا احترام کرتے ہیں, مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ ان کی ایک وفاداری ہے, اور وہ سیاست بھی اپنے مزاج کی کرتے ہیں, وہ ڈکٹیشن کی سیاست نہیں کرتے, اس لیے شاید وہ آج گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں, میں اس کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں. آج اگر میاں نواز شریف ہوتے یا کوئی اور بات ہوتی, ذرا اس کولیشن گورنمنٹ میں میاں نواز شریف کے لیے کوئی بہت زیادہ سپیس نہیں تھی, شاید اسی لیے انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب سامنے آئے کیونکہ ان کے پاس پچھلے 16-18 ماہ کی ایک گورنمنٹ کا تجربہ موجود تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کبھی اس طرح کی گورنمنٹ میں شامل نہیں رہے. ایک بڑا تلخ تجربہ آئی جی آئی کا ان کے پاس تھا, جو 1990 سے لے کے 93 کا پہلا دور تھا میاں صاحب کا. اس میں جماعت اسلامی بھی تھی, اور پولیٹیکل پارٹی جے یو آئی تھی, سمیع اللہ گروپ, مختلف اور جماعتیں بھی تھی, اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے گورنمنٹ تو بنا لی, لیکن اس گورنمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ آئے روز کی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی جو ہے نا وہ ایجنڈا مسلط کرنے کی بات ہوتی ہے. تو وہ شاید نواز شریف صاحب کا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا نہیں ہے, تو اس لیے پہلی گورنمنٹ جب آئی جی آئی ٹوٹی تو میاں صاحب نے پھر پی ایم ایل این کے نام سے, یعنی مسلم لیگ نواز کے نام سے نئی جماعت اس وقت ساتھیوں نے بنائی, تاکہ ایک محسوس ہو کہ کیا پاکستان کی سیاست کا مستقل کردار نواز شریف ان کی جماعت. جی مناسب بات یہ کہ اس وقت کیا کر سکتے ہیں نواز شریف, اس وقت کیا کر سکتے ہیں, یعنی ان سے جو توقعات باندھی جا رہی ہیں کس بات کی باندھی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی نواز شریف ایک سرپرست, تو پھر آپ کو پتہ ہے آسرا ہمارے لوگوں کو دیکھیں نا, آج کل مختلف یعنی یہ جو علاج کرنے والے جو جعلی معالج ہوتے ہیں ان کے پاس بھی تو آخر لوگ جاتے ہی ہیں نا, تو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. میاں نواز شریف کے پاس اس لیے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ امید ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی. اب میاں نواز شریف شاید اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف بات ان کے سامنے کریں گے اور وہ نیک نیتی کے ساتھ سنیں گے. اس لیے یہ مطالبات تو ابھی فواد چودھری صاحب کی طرف سے آیا. مجھے یقین ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو بھی ریئلائز ہوگا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فوج کے ماورائے آئین دستور کردار کے مخالف ہیں, لیکن بات جو ہے آرمی چیف سے کرنا چاہتے ہیں. یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ایک وقت میں. یا آپ ایک آرمی کو پولیٹیکل رول دے کر یا ان کا پولیٹیکل رول سمجھ کر ان سے بات کریں, یا آپ ان کی تمام یہاں پر پاکستان کے اندر جو کہ حکومتی معاملات میں ان کا حصہ ہے یا ان کی مداخلت ہے اس کو قبول کر کے سیاست کریں. تو ہم نے تو سچی بات ہے اب حالات ایسے ہیں اس ملک کے کہ جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے اس کے بعد تو سارے یعنی بڑا فورم جو ہے نا کابینہ کے بعد وہی ہے, اسی کے پلیٹ فارم سے آگے چل رہے ہیں. لیکن مستقبل میں کتنا عرصہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا
یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جب نواز شریف جیسی ایک ٹاورنٹ پرسنالٹی مرکز میں ہوگی, گورنمنٹ کی سرپرستی کر رہی ہوگی, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, لوگ ان سے ملیں گے, ان سے ان کی جو طویل ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اس ملک کے اندر, حکومتی تجربہ ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فارمل یعنی کردار اپنا لیں اور نیشنل اسمبلی میں یعنی یہ بتاؤ نا کہ ایک ایسی گورنمنٹ میں جس کا سارا دارومدار پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہے, آپ وہاں پر, ہم نہیں چاہتے, ہمارا سب سے بڑا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے نا اس وقت وہ میاں محمد نواز شریف ہے. یہ بالکل ایک عام کارکن کی رائے ہے. اگر وہ بھی ہم جا کے اس ایک حکومت کی خاطر, جس حکومت کی خاطر ہمیں 16 سال میں یعنی بڑا مشکل وقت ہم نے گزارا اور اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا عام انتخابات میں, ہم نے پھر بھی پاکستان کی خاطر گزارا, پاکستان کے جو دیوالیہ ہونے پر آ گیا تھا اس کو نکال کے پھر ایک سمت کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن میاں صاحب ایکٹیو رول ادا کریں, مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اسلام آباد آ کے بیٹھیں, لوگوں سے ملیں, اس گورنمنٹ کی سرپرستی کریں, تو بہت سے معاملات میاں نواز شریف کی حد تک بڑے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بلال غوری صاحب کا کامنٹ لیں گے اس کمرشل بریک کے بعد, ایک بریک کا, اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. جی بلال غوری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی اب نواز شریف, جیسے کہ مناز صاحب نے پہلے بات کر رہے تھے, اب نواز شریف اگر باقاعدہ جیسے پارٹی کی صدارت اب لیں گے اور سامنے آئیں گے, اب تک تو لگتا ہے کہ پبلک سے چوری سیاست کر رہے ہیں, لیکن ان کے سامنے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق بہت واضح پڑ سکتا ہے, گورننس بہتر ہو جائے گی اور لوگ خوشیوں کی چادر اوڑھ لیں گے, کیا ایسا ہوگا؟ ناجی صاحب, کاش میں یہ کہہ سکتا کہ ایسا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ جو لولی لنگڑی حکومت ہے یہ لے کے بدنامی اور رسوائی کا ایسا توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے کہ اپنی سیاست انہوں نے ختم کر لی ہے. اسے میں سیاست پہ خودکش حملہ اگر کہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو ایسا کہنا جو ہے وہ بے جا نہ ہوگا. یعنی اگر آپ یہ حکومت نہ لیتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا, آپ کی وہ جو کمشنر راولپنڈی سے پریس کانفرنس کروائی گئی تھی, آپ کی نشستیں کم ہو جاتی, آپ میاں نواز شریف صاحب کو لاہور سے جو ہے وہ ہروا دیا جاتا, تو پرویز مشرف کے دور میں بھی تو آپ کو 14 نشستوں تک محدود ہو گئے تھے, تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی؟ تو اب بھی کوئی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فریق ثانی کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. وہ ٹھیک ہے, وہ دے دیتے سیٹیں انہیں, اور علی امین گنڈا پور جیسا کوئی وزیر اعظم لا کے بٹھا دیتے اور پھر چلا لیتے ملک اگر چلتا ہے تو. لیکن اگر آپ نے صرف اس وجہ سے کمپرومائز کر لیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے, آپ خود وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ کے بھائی 2 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 3 بار کے آپ وزیر اعظم ہیں, ہم تو آپ کو ایک سیاستدان کی بجائے ایک لیڈر سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کمپرومائز کرنے پہ جو ہے وہ تیار ہو جائیں. اور آج کوئی ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے میاں جاوید لطیف صاحب سے منسوب, پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں, انہوں نے کہا جی نواز شریف اگر سچ بول دے تو ملک کا سب سے مقبول لیڈر بن سکتا ہے. لیکن نواز شریف سچ نہیں بولے گا. نواز شریف اس لیے سچ نہیں بولے گا, یہ آج مجھے آپ اظہار کرنے دیجئے جو میرے دل کی جو بھڑاس ہے, جذبات ہیں, احساسات ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدقسمتی سے ہم نے انہیں انقلابی سمجھا, لیکن وہ سمسٹر انقلابی ہیں. یہ بات میں نے پہلے کئی دفعہ کی, اب ایک دفعہ پھر مجھے دہرانا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ 6 مہینے تحریک چلاتے ہیں, پھر اس کے بعد بریک لے لیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب پھر انہوں نے سمسٹر بریک لی ہوئی ہے. وہ بالکل نہیں بولیں گے, اس لیے نہیں بولیں گے کہ وہ ایک ٹکٹ میں 2 شو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ حکومت بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, وہ اپوزیشن بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب معاملات اس طرح سے نہیں چل سکتے کہ جیسے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ حکومت نے جی بجلی کے بل بڑھانے کا فیصلہ کر لیا, اور میاں نواز شریف صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا, وہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. اب اس طرح سے معاملات جو ہے وہ نہیں چلیں گے. اب میاں نواز شریف صاحب کو اگر انہوں نے عوام کی ترجمانی کرنی ہے تو انہیں کم از کم سچ بولنا ہوگا. سچ میں نجات ہے, بالکل ٹھیک ہے. ادروائز یہ پبلک سے چوری والی سیاست جو ہے اس کے نتائج کو خیر خواہ. جی مناز صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جہاں اختیارات یہ ہوں کہ 9 مئی کے ہی حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت والے لوگ خود اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہی رہتا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب مثال کے طور پہ, کہ اب وہ آج بھی مطلب یہی افسوس کا اظہار گلے شکوے کہ دیکھیے فلاں کو نہیں پکڑا, فلاں کو نہیں پکڑا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. اب تو یہی ہے کہ وزیر اطلاعات وہ وفاق میں ہوں یا پنجاب میں ہوں, اب یہی خبر آنے باقی رہ گئی ہے کہ پریس کانفرنس کر کے وہ پھوٹ کے رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں. تو اس طرح کے معاملات چلانے سے پھر کیا فائدہ؟ انیک بھائی,
بڑی اچھی باتیں کی ہیں بلال صاحب میں بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ ظاہر ہے جب بندہ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ایک ایسی اسکرین کی طرح نظر آتی ہیں جو کہ اصل میں منظر سے زیادہ پس منظر جو ہے نا وہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں اور بظاہر کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے. یقیناً مشکلات ہیں. یہ جو بدقسمت یہ ملک ہے ہمارا, اس ملک کے ساتھ رشتہ آپ دیکھیں نا جتنا بھی عرصہ ہو گیا اس کی آزادی کے بعد, اس طرح کے کئی تجربہ کیے گئے اور ایک سیاست کا مستقل کردار بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے 1950-60 سے لے کے آج تک. اور وہ سیاست کا جو مستقل کردار ہے, جو کھلاڑی ہے, وہ آپ کو یہ ملک جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی سپیس ملتی ہے, یا تو وہ خود آتا ہے یا پھر اس کے بعد جو سپیس ملتی ہے پھر وہ اس طرح کے معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہے. پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جی جی بالکل درست ہے جی, لیکن یہ کہ اس کا کیا حل یہ ہے کہ آپ پبلک سے چوری پردوں میں چھپ جائیں اور یا پھر یہ کہیں کہ الیکشن کے بعد یو نو وٹ, میں تو وزیر اعظم کا امیدوار تھا ہی نہیں, میں نے تو آپ کو کیسا بیوقوف بنایا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی بات اس طرح کی جو ہے نا, میاں صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم کو امیدوار نہیں ہوں. میاں صاحب آج بھی دیکھیں, لیکن اس کی تردید بھی نہیں کی. ان کے بہاف پہ ان کی منشور کمیٹی کا سربراہ جس نے منشور لکھا ہے ان کا, وہ آ کے آن ریکارڈ ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہتا ہے کہ وہ تو امیدوار ہی نہیں تھے. دیکھیں جی بالکل امیدوار تھے, ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی پورے الیکشن کمپین میں میاں صاحب کے ساتھ معاون رہے, کوئی ایسی بات نہیں. ہماری تو کیمپین ہی یہ تھی کہ آپ تو پھر یہ اپنے ووٹروں کو پاگل سمجھا ہوا ہے لوگوں کو, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ امید رکھتے ہیں کہ یعنی ہم آپ کے ساتھ. پارٹی کے اندر سارے لوگ پارٹی کی پالیسی کو بیان نہیں کر رہے ہوتے. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پر, مجھ سے آپ جب بات کریں گے تو میں پارٹی کی جو پالیسی ہے اس پہ الگ بات کروں گا, میری اپنی ذاتی رائے لیں گے تو میں آپ کو ایک الگ بات کروں گا. یہ میاں نواز شریف نے اپنے منہ سے نہیں کہا, نہ مسلم لیگ کی پوری کیمپین ہے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف. لیکن ہمیں جو رزلٹ ملا, اس رزلٹ میں پیپلز پارٹی نے پہلی پیشکش جو ہے وہ عمران خان کو کر دی جا کے. اب عمران خان نے ان کی جو پیشکش کو قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے وہ آپ کسی خلا میں کسی سپیس میں آپ نہیں رکھ سکتے اس کو, اور آپ کو بہرحال گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے. دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این تھی. جی مناسب قطع کلامی کی معذرت, میں تیسرے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور بلال صاحب سے بھی ان کو کامنٹ چاہوں گا اس سے پہلے کہ شو کا یعنی وقت ہم اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. یہ جو پختونخوا کی تلخی ہے بلال, وہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی میں تو کر کے گفتگو ہو رہی ہے. اب کور کمانڈر صاحب بھی اب نئے گئے ہیں وہاں, کور کمانڈر پشاور. سو آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی وہاں آئے گی, یا یہ تماشا یہ بدتمیزی یہ کب تک چلے گا؟ ناجی صاحب, آپ نے وہ ایک ترکش پرورب ہے, محاورہ ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا, when a clown moves into a palace he does not become a king, the palace becomes a circus. تو جب علی امین گنڈا پور جیسے مسخرے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ پھر یہی ہوگا. آج وہ میں نے سنا ہے, آپ بھی شروع میں اس کا ذکر کر رہے تھے انٹرو میں, کہ وہ جس طرح سے تو تڑاک سے باتیں کر رہے تھے, اور پھر علی امین گنڈا پور سے کیا گلا اور کیا شکوہ. وہ جو ان کے مہاتما ہیں, جو لیڈر ہیں جناب عمران خان صاحب, ان کا آپ نے انداز گفتگو ملاحظہ نہیں کیا؟ کس طرح وہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اوے آئی جی, اوے فلانے اور ڈمکانے. حتیٰ کہ وہ امریکہ گئے, وہاں جا کے وہ تو تڑاک سے بات کرتے تھے کہ میں واپس جاؤں گا اور میں اس کا اے سی اتروا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں الٹا لٹکوا دوں گا, میں اس کی مونچھیں ہوئی پتہ کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو علی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ کیا ہم شکوہ کریں؟ اچھا, اس پہ ناجی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ دونوں کو افراد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اور فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی, لیکن زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ علی امین گنڈا پور پہ عائد ہوتی ہے. کیوں عائد ہوتی ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر بصیرت اور دور اندیشی علی امین گنڈا پور صاحب کو چھو کر بھی گزری ہوتی تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ فیصل کریم کنڈی کو تو لایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے تاکہ پارا بڑھایا جائے, سیاسی حدت میں اضافہ ہو, اشتعال بڑھے, کشیدگی بڑھے, اور اس کے نتیجے میں یہ پوری بساط لپیٹی جا سکے اور گورنر راج لگایا جا سکے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ یہ کشیدگی نہ بڑھنے دیتے, افہام و تفہیم سے کام لیتے, تاکہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہوتی اور کوئی اس طرح کا جواز میسر نہ آتا. الٹا وہ تو آپ دیکھیں, وہ تو فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی دو ہاتھ جا کے تو تڑاک کے انداز میں بات کر رہے ہیں. جی
جی تو اب آپ یعنی جو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کور کمانڈر اب نئے گئے ہیں پشاور، ان کے آپ کے خیال میں کچھ یہ کچھ صلاح کرا پائیں گے، ان کی کوئی معاملات بہتر ہوں گے، یا یہ ایسا ایک اور تماشا ایک چسکا پروگرام چلتا میرا خیال ہے نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب سلطان رائی کے انداز میں جو بڑھ کے مار رہے ہیں، یہ میرے خیال میں سلسلہ اب ختم ہو جائے گا، اب یہ جھاگ کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے۔ شو کے اختتام پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شروع میں گزارش کی تھی کہ طلسم ہے، یہاں پہ ایک طرف ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے ایک طلسم لے کے پھرتی ہے، دوسرے اپنے طلسم لے کے پھرتی ہے اور پہلیوں کی سیاست کرتی ہے۔ عوام کے لیے کلیئرٹی کے ساتھ لیڈرشپ موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایک ایسا لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے اس وقت پولیٹیکل فرنٹ پہ جو کلیئر ویژن کے ساتھ سچ بولے اور لوگوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھے، موجود ہی نہیں ہے اس طرح سے، پہلیاں ہیں۔ یعنی آپ کا جو بھی امیجنیشن آپ کو جہاں لے جائے گیس ورک کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ فلاں لیڈر آپ کا یہ چاہتا ہے۔ یہ بہت ظاہر ہے کہ یہ کٹی پتنگ کی طرح ایک نظام ہے جس طرح اس وقت چل رہا ہے، جدھر کی تیز ہوا ہے پتنگ ادھر چلی جائے گی، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ یہ ڈور کسی کے ہاتھ میں سیاست کی بظاہر دکھائی نہیں لگتا کہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا نواز شریف باہر آ کے، یعنی باہر سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ پارٹی کے صدر بن کے کیا کوئی رحمتوں کی بارش اس ملک پہ برسنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کا پرسیپشن تبدیل ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو پائے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل شب 10 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی پبلک نیوز پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔